केस का मतलब है वो केस जिसमें जो तोहफे सदर जरदारी साहब को दिए गए थे जब वो इस मुल्क का सदर था, उनका इल्जाम है कि आपने इस पे रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और कम पैसा डाला है। एक तो अगर वाकई कम पैसा डाला है तो इसका इलाज ये है कि आप वो जो रिमेनिंग पैसा है वो ले लें। साथ साथ दूसरा केस ये है कि आप खरब पत्ती है, पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो फेक अकाउंट्स में चल रहे हैं, नहीं फैसला कर ले आप कैसे जो केसेस नैब से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिसमें कोई हुकूमत का पैसा शामिल ही नहीं है, मैक्सिमम अगर बनते हैं तो बैंकिंग कोर्ट में आप चला सकते हो। इनकी तो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का महवर एक ही था कि अबू जरदारी जो तोंचा खाना केस में उनको पकड़ा जा रहे हैं, गाड़ियों की केसेस में अगर हम इतने गरीब है तो करबों की करप्शन क्यों की है। भाई मैं फिर से बता दूं, रिपीट कर लूं कि आप सैलाब ज़दगान का हार तक नहीं छोड़ते, आप गोदामों में गंदम नहीं छोड़ते, आप चीनी की सब्सिडी नहीं छोड़ते, आप अस्पतालों की दवाई नहीं छोड़ते, इवन के कचरे को और कराची में पानी को भी आपने करप्शन की नजर बना दिया है। फेक अकाउंट्स में चला जाता है ये सारा पैसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, शकील अंजुम साहब और आमिर इलियास राना साहब। सबसे पहला बड़ा सवाल, और हम बात करें एहतसाब और कानून की, तो साबिक़ हुक्मरानों के खिलाफ कई मुकदमात हैं जो अदालतों में चल रहे हैं। आज तोशाखाना केस एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया है और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों पर समाअत कल हो रही है और सरेंडर करने की जो मोहलत थी उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। आज नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गई है। साथ ये दरख्वास्त की गई है कि कोरोना में सफ़र करने से नवाज शरीफ की ज़िंदगी को सख्त ख़तरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर्स ने सफ़र करने से मना कर दिया है, इसलिए सरेंडर करने के अहकामात पर अमल दरामद से रोका जाए। उधर तोशाखाना केस में ही आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुकदमात पर अपोजिशन और हुकूमती वज़रा के दरमियान शदीद तनकीदी बयानात हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन आज नैब ने बिलियन ट्री मनसूबे, टेक्स्ट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा और शुगर सब्सिडी स्कैंडल समेत मुतअद्दिद इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। अमजद शेख साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। हमारा सवाल ये है, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि नैब के रेडार पर है बिलियन ट्री मनसूबा भी और दीगर भी, आपके ख्याल में क्या अब हवा का रुख तब्दील होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो इब्तदा आप देख रहे हैं कि जी उधर भी तवज्जो इधर भी तवज्जो, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वाकई ये कोई क्रॉस द बोर्ड काम शुरू हो गया है। लेकिन मेरी थोड़ी सी राय भी इस पे मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि जब भी हुकूमत जो लोग इक़्तिदार में बैठे होते हैं, अगर इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का उस वक्त अगर एहतसाब करने की कोशिश की जाए तो वो बिलअमूम एहतसाब नाकाम हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह है कि जिसके हाथ में इक़्तिदार है वो बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकता है। वो चाहे तो गवाहों को मैनिपुलेट कर ले, डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको आगे पीछे कर दे, चाहे तो पूरा रिकॉर्ड जला दे, वो बहुत कुछ कर सकता है। होना ये चाहिए कि अगर एहतसाब करना है तो या तो बहुत सॉलिड चीजें आपके हाथ में हो तो बिल्कुल मुंह पे मारें और बिल्कुल उनको खड़ा कर लें। लेकिन ये अगर इसी तरह हो कि जो अपोजिशन में है उनका भी आज दिन तक कोई केस साबित नहीं हो सका और ये भी इसी तरह एक आप रेफरेंस दे के तो उसके बाद फारिग होकर बैठ जाएं और कहें कि जनाब हमने तो क्रॉस द बोर्ड कर दिया, हुकूमत के लोग भी भुगत रहे हैं, दूसरे भी भुगत रहे हैं, तो ये तो कोई बात ना होगी। अभी तक किसी भी केस में किसी को सजा तो हुई कोई नहीं, तो ये तमाशा खुलता जाए तो वो मुनासिब नहीं। लेकिन हुकूमती लोग जो हैं उनको लाजमन ये सहूलत होती है कि अगर वो चाहें तो वो इस सारी गेम में से फैब्रिकेशन करके कुछ न कुछ हेरा फेरी करके वो निकल जाए। बेहतर ये हो कि इनका उस वक्त एहतसाब हो जब ये हुकूमत में ना हो और फिर इनका कड़ा एहतसाब हो, इनसे वो सारा कुछ जो कुछ भी शुबहात हैं वो इनके हाथ से निकल चुके होंगे, रिकॉर्ड वगैरह चीजें, फिर उनका मुआयना किया जा सकता है। ठीक जी, अयाज खान साहब। नहीं, कोई हवा का रुख कोई तब्दील होने नहीं जा रहा, हवा तो एक ही तरफ चल रही है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक ख़ास जगह से जब हवा गुजर रही होती है तो कुछ साइड की चीज़ें भी उससे मुतासिर हो रहती हैं, कुछ पत्ते थोड़े दूर भी हिल रहे होते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, खेल तमाशा लगा हुआ है, हमारे लिए एक इशू बन जाता है, एक टॉपिक मिल जाता है हमें, उस पर हम बात कर रहे होते हैं
بلاول نے آج کہا کہ جی وہ توشہ خانہ میں پیسے جو بنتے ہیں وہ زرداری صاحب سے لے لیں، یہ ریفرنس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو بڑا دیکھیں نا، اتنی جنرس وہ آپ کو آفر دے رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. آپ کو فوری طور پہ وہ پیسے لے لینے چاہیے کہ جی اتنا ڈفرنس بنتا ہے، آپ جمع کرا دیں اور زرداری صاحب جمع کرا دیں گے. جب اتنے ملزم اتنے اچھے ہیں اس کے باوجود آپ ان کی جان نہیں چھوڑے، یہ تو بڑی زیادتی ہے. اب نواز شریف صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے، ان کی پارٹی کہہ چکی ہے کہ جی وہ جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا وہ واپس نہیں آئیں گے. اس کے بعد ان کے ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی آ گئی. آج وہ ڈاکٹر لارنس نے بھی کہہ دیا کہ سیریس ایشوز ہیں ان کو. ایک بات بالکل سیدھی ہے دعا، اگر کوئی مریض چہل قدمی کر رہا ہے، جس کو بہت زیادہ ایشو بنا لیا جاتا ہے جب نواز شریف صاحب وہاں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو کوئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک مریض ہے وہ سیریس بھی ہے، خدا نخواستہ اتنے سیریس نہیں ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہو جائے، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر وہ بیڈ ریڈن نہیں ہے تو کیا وہ واک نہیں کرے گا؟ وہ چلے پھرے گا نہیں؟ بالکل چلے پھرے گا. وہ ڈاکٹرز خود کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سے کیسز میں کہ جی آپ واک کریں اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے یا کسی بڑی بیماری سے بچنا ہے، تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے بلاول صاحب کی آفر فوری قبول کر لینی چاہیے اور انہیں دعا کرنی چاہیے کہ کل کو نواز شریف صاحب کا بھی کوئی بچہ کہہ دے کہ جی ہاں جی کو پیسے بنتے ہیں ہم سے بھی لے لیں، تاکہ ان کی کچھ تو فیس سیونگ ہو جائے. یہ جو احتساب کا اتنا زبردست نعرہ لگا کے آئے تھے، تو میرا خیال اس طرف دعاؤں سے کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. جی عامر صاحب، یہ کتنی دعائیں ہوئیں گی؟ ایک تو سامنے بیٹھی ہیں اور پتہ نہیں ایاز صاحب کتنی دعائیں اکٹھی کر کے پھر یہ مسئلہ حل کریں گے. بہرحال یہ جو گاڑیوں کا ایشو چل رہا ہے اور توشہ خانے کا چل رہا ہے، یہاں پہ بہت سارا میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس پہ لے کے آؤں گا کہ جب ججز ریٹائر ہوتے ہیں اعلیٰ ترین عدلیہ میں، تو ان کی گاڑی جو ہوتی ہے وہ بک ویلیو پہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. سرکاری آفیسرز وہ ملٹری کے ہوں یا سول کے ہوں، سب کو پلاٹ ملتے ہیں. سیاستدانوں پہ چونکہ گند اچھالنا، میں کسی زرداری نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں ایک وتیرہ بن گیا کہ ان کو رگڑو اور ٹکا کے رگڑو، لہٰذا یہ آئیں گے اور ان کو بھگتنا ہوگا کہ رولز آف بزنس کے تحت اگر پرائم منسٹر نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے تو پتہ کر لینا چاہیے. 1978 سے 1983 تک اسلام آباد میں 6200 پلاٹ فروٹ ویجیٹیبل، یہ جس میں آج کل سارے بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں، یہ بانٹے گئے ریوڑیوں کے حساب سے. وہاں نیب لاگو نہیں کیا کیونکہ وہ پھر دور دوسرا تھا، ماشاء اللہ کا تھا، اس کو چیک نہیں کر سکتے آپ. اور یہاں ایک چیئرمین سی ڈی ہوتے تھے گردیزی صاحب، وہ جام صادق کی طرح جہاں گئے جس حالت میں ہیں اور جو آ گیا اس کو پلاٹ اسلام آباد میں مل گیا. یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے اور آج تک کسی نے چیک نہیں کیا. آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں سب کا کریں تاکہ پھر برابر ہو جائے کہ جی کس کو کیا ملا کس کو نہیں ملا. اب یہ ریفرنس چونکہ کورٹ میں آ گیا ہے، یہ ثابت کرے گا کہ رولز آف بزنس میں وزیر اعظم کے پاس اختیار کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور یہ کس کس پہ آئے گا. کیونکہ جنرل مشرف اور شوکت عزیز نے بھی بے شمار توشہ خانے کی سب چیزیں استعمال کی، کسی نے ان کو نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا چیز کس کو گفٹ کی اور آپ نے کس کوڑی کے بھاؤ پہ کیا چیز اپنے پاس رکھی ہے. تو یہ ایک ہمارا اوورال ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں نا یہ کہ جی ہواؤں کا رخ، ہوا کا رخ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ قدرتی ہوا ہے جو کسی سے رکتی نہیں، ورنہ لوگ اس کو روک دیتے. یقین مان لیں دعا کہ یہ سانس روکنے پہ اگر قادر ہوتے لوگوں کے یہ روک دیتے جو با اختیار ہوتے ہیں. وہ جو شعر تھا نا کہ یہ تمہارے پاس دولت نئی نئی ہے، یہاں پہ نیا نیا اختیار ہے، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ شاید کلیئرنس ہی ہو جائے گی بلین ٹری کی، جتنے عرصے کے بعد نیب نے کروٹ لی ہے کہ یہ اتنے عرصے سے نوٹس تھے، آج پہلی دفعہ ان کی انکوائریاں شروع کرنے لگے ہیں. میرا خیال ہے کلیئرنس کا عمل ہو جائے گا، دھل جائیں گے. رانا صاحب چونکہ وہ کرکٹ کے کپتان کی حکومت ہے تو اس میں ہوا کا رخ ہوتا ہے ود دا ونڈ اور اگینسٹ دا ونڈ، چونکہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹرم جب بالنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دور میں ہوتا ہے رخ ہوا، اور ان کی حکومت میں سب اداروں کے لیے. جی فیصل صاحب، پہلے تو آپ کو پتہ نہیں کہاں ہوا چلتی محسوس ہو رہی ہے، اتنا ہب زدہ ماحول ہے، ہمیں تو کہیں سے بھی ہوا محسوس نہیں ہو رہی، ہب سی ہب سے ہر طرف. دیکھیے جو موجودہ حکومت آئی تھی، آپ کو فیل ہوگا کہ ہوا چل رہی ہے. آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں نا، ذرا اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلے، وہاں لگے گی ہوا آپ کو. وہاں پانی پڑا ہوا ہے، کہاں جائے. ٹھیک ہے فیصل صاحب.
وہ جب موجودہ حکومت آئی تھی تو جن لوگوں نے اس حکومت کو لانے کا جو خواب دیکھا تھا اور جو امیدیں وابستہ کی تھیں تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد جو ہے عمران خان جو ہے اپنے وعدے کے مطابق جو ہے وہ احتساب کریں گے، لیکن ہوا وہی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور اس حکومت میں بھی جو ہے اور سابقہ حکومتوں میں بھی جو ہے وہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کہ اس میں بھی احتساب ہو. جیسے وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کا اگر احتساب ہوگا تو وہ چیزوں کو جو ہے چینج کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے. تو اسی تبدیلی کو لانے کے لیے تو عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے نا، یہی سوچ کے تو ووٹ دیے تھے کہ یہاں جو ہے وہ میرٹ کا جو ہے وہ سسٹم بنے گا. نہیں بنا تو پھر تبدیلی کہاں سے آئی؟ وہی پرانا جو سسٹم تھا اسی کا جو ہے تسلسل ہے. تو اب جو حالات ہو گئے، ہر طاقتور آدمی جو ہے اس کو اپنی مینجمنٹ کرنے کا جو ہے وہ اختیار و حق مل چکا ہے. تو اب نواز شریف صاحب، زرداری صاحب بھی جو ہے اگر وہ طاقت کی بنیاد پہ جو ہے اپنی مینجمنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہے. اب ہمیں کسی کے بھی عمل کو جو ہے وہ جمہوری بنیادوں پہ، اصولی بنیادوں پہ، اخلاقی بنیادوں پہ جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں تولنا چاہیے. معاشرہ، پورا معاشرہ ایک ہی سم میں چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. اب یہ معاشرہ ہی جب طے ہو گیا کہ صرف طاقتوروں کا ملک ہے اور کمزوروں نے جو اسی طرح لاچار اور بے بس ہے نا، تو ٹھیک ہے، جس طرح ہماری باقی زندگی گزری ہے بقیہ زندگی بھی گزر جائے گی. جی شکیل انجم صاحب. دعا دیکھیے، جو توشہ خانہ ہے یہاں سے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے یا پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی جو صدر ہے یا سابق وزیر اعظم ہے انہوں نے کوئی تحفہ لے لیا ہو یا گاڑی لی ہو. اس سے پہلے بھی بہت سارے وزراء اعظم ہیں اور صدور ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے بے شمار چیزیں لی ہیں. کوئی ایک چیز نہیں، یہ تو 3-4 گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے، تو بے شمار گاڑیاں لی ہیں. اور 1997 میں جب سابق صدر لغاری تھے تو انہوں نے بھی یہ جو گاڑی نواز شریف کو ملی ہے، یہ 2 گاڑیاں آئی تھی OIC کا جب اجلاس ہوا تھا سعودی عرب سے. تو ایک گاڑی اس وقت فاروق لغاری لے گئے تھے، ان کو صرف اجازت جو ہے وہ سیکشن آفیسر نے دے دی تھی، اور ایک گاڑی اب میاں نواز شریف نے لے لی تھی. اور اس کے بعد جو آصف زرداری صاحب کا مسئلہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ جو ادائیگیاں کی گئی ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں. اور اگر توشہ خانہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک نارمل پریکٹس ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہے، انہوں نے جو 1973 کا رول آف بزنس بنے ہوئے ہیں آپ کے آئین کے تحت، آپ کے پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت ایک سمری موو ہوئی، اس کے مطابق انہوں نے تمام جو اس کے پروسیجر تھے اس کو فالو کیا. اور آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر خود، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خود بھی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، بلکہ جو رول آف بزنس تھے ان کو مکمل فالو کیا. ایک سمری موو ہوئی اور اس کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ گاڑیاں دیں. اور اگر قیمتوں کا تعین کرنا ہے تو پھر اس کی تعین کرایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ہوا ایک ہی رخ پر چلے جا رہی ہے ابھی تک اور چلتی ہی جا رہی ہے. اب دیکھیں کب تک چلتی ہے، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے تو تھوڑا بہت بدلے گا، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہوا کے رخ کو تھوڑا سا بدل کے ایک تھوڑا جھکڑ چلایا جائے، اور جو ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ساتھ بٹھا کر پھر جو ہے یہ امور مملکت کو جو ہے وہ چلایا جائے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ کسی طور بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں ہے، اور اپوزیشن کے بغیر حکومت کرنا ممکن بات نہیں ہے. اور اپوزیشن کو جب تک ساتھ نہیں ملایا جائے گا، ابھی آپ دیکھ لیں FATF کے معاملے پر بھی دیکھ لیں، اپوزیشن ساتھ دے گی تو وہ منظوری ہوگی، ادروائز پھر حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ مان لیا کہ ہوا چل رہی ہے، ورنہ فیصل صاحب تو یہ بھی نہیں مان رہے. لطیف چودھری صاحب، بات ہو رہی تھی جناب فیصل صاحب کی کہ ان کو ہوا نہیں آ رہی، تو ہم نے تو ان کو کہا باہر نکلیں تو ہوا آ جائے. ہاں حبس ہے تو کوئی بات نہیں، حبس تو ہوتا ہی ہے، موسم ہی ایسا ہے. AC کی ہوا آ رہی ہے انہیں، تو وہ حبس تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو اس میں نا پہلی تو میں ارباب اختیار سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو توشہ خانہ لفظ ہے نا، اس کو کوئی آسان سا لفظ دے تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے نا کہ توشہ خانہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ آپ ہی دے دیں، آپ ہی بتا دیں. میں اتنا لسانیات کا ماہر ہوتا تو میں ضرور دے دیتا. یہ جنہوں نے نام رکھے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ آسان نام رکھیں تاکہ عام آدمی کو پتہ تو چلے نا. توشہ خانہ سے کئی لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید توپ خانہ کہیں کوئی چیز ہے، یہ تو یہ معاملات ہیں. تو بہرحال یہ حکمران جو ہم آئینی اور قانونی بحث میں پڑھیں تو وہ صورتحال ایک الگ بات ہے. تو آصف زرداری صاحب ہوں
یا میاں نواز شریف ہوں جو ان کی بیماری کے حوالے سے بات ہے کہ انہوں نے وہ اپنا جواز پیش کر دی. قانون تو جواز مانگتا ہے نا, وہ چاہے اصل حقیقت کیا ہے. پنجاب میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہوتے رہے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں کہ آپ نے دشمن اپنے کو جا کے قتل کیا, بندہ مارا سب کے سامنے, تو لیکن وہ صاحب ہاسپٹل میں داخل ہیں, یعنی جب وہ بندہ مارا ہے اس وقت وہ ہسپتال میں داخل ہیں, اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ جو جس ٹائم پہ مرڈر کا بات کر رہے ہیں تو ان کو نامزد کیا جا رہا ہے, تو وہ تو میرے پاس ہاسپٹل میں داخل تھے اور وہ اس میں بری ہو جاتے ہیں, تفتیش سے ہی وہ نکل جاتے ہیں, بندہ انہوں نے ہی مارا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ تو قانونی, یہ تو ان کا حق ہے نا نواز شریف کا, بقول عمران خان صاحب کے کہ انہوں نے لوٹا ہے, تو جو لوٹتا ہے چیزوں کو تو وہ قانون کے حساب سے بھی وہ اس کو کچھ نہ کچھ تو علم ہوتا ہے نا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے اپنا قانونی جواز دیا ہے اور تو وہ دیا. اسی طرح وہ زرداری صاحب بھی اپنا جواب دیں گے, لیکن میں عمران خان صاحب کو ایک مخلصانہ اگر ان کا کوئی ساتھی سن رہا ہو تو مشورہ دوں گا کہ یہ جو مراد سعید جیسے خوبصورت اور حسین نوجوان جو ہے نا, آپ ان کو بلاتے ہیں تو وہ کراچی کے اوپر بحث کرتے ہیں, تو وہاں پہ محمد میں جو واقعہ ہوا ہے کان کنی کا, وہ دبے ہوئے ہیں بیچارے, اور وہاں پہ سیلاب آئے ہوئے ہیں. پشاور کا سسٹم کون سا, وہ نیو یارک کے لیول کا ہے یا اوسلو لیول کا ہے, تو وہاں پہ وہ توجہ دیں. اور وہاں پہ جو گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹوں کے چل رہی ہیں, صوبائی محکمہ ایکسائز کو گھاٹا پڑ رہا ہے کروڑوں روپے کا, موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں, تو وہ کم از کم وہاں تو وہ کام کر لیں تاکہ ان کے صوبے کی آمدنی بڑھے, بجائے کہ آپ بھاگے ہوئے ہیں کراچی کے پانی کے اوپر. یہ میری اپیل ہے کہ ان سے کر لے. باقی ہوا تو چلتی رہنی ہے, اس نے رکنا نہیں ہے, چاہے دائیں چلے چاہے بائیں چلے, وہ چلے گی. ٹھیک ہے جی, چلتے رہنا ہے چاہے دائیں چلے یا بائیں. بہرحال سوال تھا کہ ہوا کا رخ تبدیل ہونے جا رہا ہے, رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے کہ پنجاب حکومت کے خلاف پی ٹی آئی میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ہم سوال رکھ رہے ہیں کیا حکومت اپنے اندر سے آنے والی تنقید کو برداشت کر پائے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. تحریک انصاف میں پنجاب حکومت کے خلاف پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ روز وفاقی وزیر غلام سرور خان نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پنجاب میں گورننس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو وہ بھی اکثر اپ رائٹ بات کرتے ہیں. پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. آج بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زراعت اور صحت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے 10 سال میں معیشت کو مستحکم کر سکتا ہوں. فواد چودھری صاحب بھی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے رہے. آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے معاملے پر بھی شدید طنز کیا اور کہا کہ حکومت پولیس اصلاحات کرنے میں ناکام رہی ہے. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں. سوال یہ ہے, کیا گورنمنٹ اب جو اپنے اندر سے آنے والی تنقید ہے, جو ان کے اپنے وزراء تنقید کر رہے ہیں, اس کو برداشت کر پائے گی؟ کوئی ایشو نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے, کیوں برداشت نہیں کر پائے گی. بیسیکلی یہ وزیر کر رہے ہوتے ہیں. یہ تنقید ظاہر ہے عمران خان صاحب پہ تو تنقید کر نہیں سکتے, کیونکہ پنجاب پہ جب یہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے سمجھتے ہیں کہ وزار صاحب کو چیف منسٹر پنجاب نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج بھی فواد تو اکثر ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ اگر صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, آپ دیکھیں نا, چھٹا آئی جی آ جائے اگر 2 سال میں, تو باقی اس نے کیا کرنا ہے اس چیف منسٹر نے. لیکن میں آج لطیف چودھری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا عمران خان صاحب آپ سے کہیں گے کہ یہ دیکھو میں نے بزدار سے پنجاب چلا لیا. مجھے کہیں گے, مطلب اس قوم سے کہیں گے کہ دیکھو میں کتنا زبردست لیڈر ہوں کہ میں نے عثمان بزدار سے سب سے بڑا صوبہ چلوا لیا. عامر صاحب, بس وہ کیا بندہ بات کرے اس ایشو پہ, کیونکہ گورننس کے نام کی جتنی مٹی پلید ہو سکتی تھی وہ ہو رہی ہے. اور خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ پنجاب چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے, انہیں نہیں سمجھ آ رہی. جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ وہاں کریں جہاں پہ ضرورت ہے, کہ یہ اتنے جن سب کو آپ دبنگ افسر کہتے ہیں, لے کے آتے ہیں, ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ویسے تو سی سی پی او کو بھی اور نئے آئی جی کو بھی, کیونکہ وہ ہم ایک اخبار میں کام کرتے تھے
تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جس باس کا دوست ہو گیا نا تو بس اب اس کی فراغت شروع ہو گئی ہے کیونکہ ٹاپ پہ پہنچ گیا. تو یہ جو آئی جی شائی جی لگ جاتے ہیں یا ٹاپ پوسٹوں پہ لگتے ہیں تو سارے کک آؤٹ ہوتے ہیں وہ جہانگیر ترین کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ بھی سوچ لیں کہ کتنے دن مہینے ان کے پاس ہیں. بہرحال بہت برا ہو رہا ہے. یہ کوئی توقع نہیں کرتا تھا اس قسم کی. اب دیکھیں نا فواد چودھری چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے, جیسے وہ کہہ بھی دیا عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ بہت سارے تو وہی لوگ ہیں, چلیں ان کو کہہ لیں سرور خان تو نہیں تھے, لیکن فواد چودھری کے فنڈز بزدار صاحب نہیں دے رہے. اب وہ جو بات چل رہی ہے کہ جی پھر پرائم منسٹر نہیں دے رہے فنڈز, اپنے ہی وزیر کو وہ تعریف جن کی کرتے ہیں ان کو اڑا بھی دیتے ہیں, ان کو ساتھ بھی رکھتے ہیں. سرور خان صاحب آج پرائم منسٹر سے ملے ہیں, ہو سکتا ہے اس بیان کے ساتھ ان کی بھی کوئی نئی سرزنش ہو جائے, کوئی نئی بات ہو جائے. پی آئی اے تو بند ہوا, پتہ نہیں کیا ہوگا. جی امجد شعیب صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح دوسری پارٹیوں میں تھوڑی بہت ان فائٹنگ کوئی اپنی اندر سیاست چل رہی ہوتی ہے, وہ تو ہے, بہت زیادہ ہے, پی ٹی آئی میں کافی ہے, اور بزدار ایک سولوشن ہے اس چیز کا, جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ گورننس تو ٹھیک ہے کمزور ہے اس کی, لیکن بہت سارے جو اسپائرنٹ ہیں, بہت سارے لوگ جو چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں, اگر ان کو چیف منسٹرشپ سے دور رکھنا ہے تو ایک ایسا مورا موجود ہے. اور اس مورے کی ایکسیپٹیبلٹی یوں ہے کہ وہ لوگ جو اسپائر کرتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے پاور سینٹر بنا لیے ہیں, جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کا ہے, دوسرے لوگوں, وہ پاور سینٹر اپنے اس سے وہ اپنے کام نکلوانے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لہٰذا وہ مطمئن بیٹھے ہیں. اگر آج اس کو ہٹا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک فساد کھڑا ہو جائے گا, کئی ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو جائیں گے کہ جی مجھے ہونا چاہیے, آپ کیسے مطمئن کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کمپرومائز سولوشن, جو کہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ اچھا سولوشن تو نہیں ہے لیکن ہے, جہاں آئی جیز اور دوسرے لوگوں کی تبدیلی وہ گورننس کا فیلئر ہے اور ہوم ورک کا فیلئر ہے, کہ کبھی بھی ان لوگوں نے ہوم ورک پوری طرح نہیں کیا اپارٹمنٹس کے معاملے میں بھی, اور جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کے بارے میں. نتیجہ یہ کہ یہ یو ٹرن جو ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ان کا ایک ہال مارک ہے کہ یو ٹرن ضرور لیتے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ جب آپ نے پوری طرح ایک چیز کو اسٹڈی نہیں کیا, کام نہیں کیا, تو پھر آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت شکار ہے ایک طرف پور گورننس کا, دوسری طرف لیک آف ہوم ورک کی وجہ سے آپ ابھی تک پنجاب میں ایک ٹیم بلڈ اپ نہیں کر سکے جو ڈیلیور کرے. ٹھیک, جی لطیف چودھری صاحب. اس میں جو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ایک آبجیکٹیولی ہم نے دیکھنا چاہیے. یہ بزدار کی جو نااہلی کی بات کرتے ہیں سارے, تو بزدار کے اندر جتنی صلاحیت ہے تو اتنی وہ یوز کر رہے ہیں. اگر اس صلاحیت سے زیادہ ان سے توقع کریں تو یہ غلط بات ہے. یہ اصل چیز مجھے جو لگتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پنجاب وہ چلا رہے ہیں, بزدار صاحب تنقید کے نشتر کے لیے, تیروں کے لیے وہ آگے ہیں, تو وہ تیر کھا رہے ہیں, اور وہ تیر کھانے کے لیے انہیں اگر اس کو مہنگا سودا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. تو اسی طرح قصور ہمارے بیوروکریٹس کا بھی ہوتا ہے کہ جب انہیں پوسٹنگ لینی ہوتی ہے تو وہ جب انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جی ہاں آپ جو ٹارگٹ ہمیں دیں گے ہم پورے کریں گے. جب وہ چیز سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر انہیں بعض جگہ جا کے پھر مشکل پیش آتی ہے, وہ کر نہیں پاتے. تو یہ جو نئے سی سی پی او آئے ہیں تو انہوں نے بھی یقین دہانیاں کرائی ہوں گی کہ میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا, میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا. تو جب وہ سیٹ پہ آئیں گے تو کرنا تو وہی ہے. کیا انہوں نے کئی کرائم روکنے ہیں, اس کے لیے وہ آئے ہی نہیں ہیں. وہ ڈکیتیاں روکنے ہیں, اس کے لیے وہ آئے نہیں ہیں. تو اب اسی طرح آئی جی صاحب ہے, وہ ایک اچھے شریف آدمی ہیں, پڑھے لکھے بندے ہیں, تو انہیں بھی ایک آئی جی شپ مل جانا ایک بڑی بات تھی کہ مجھے آئی جی بن گیا. تو وہ ان کو آئی جی بننا تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب جو ٹارگٹ ان کو جب دیے جائیں گے, ٹارگٹ واضح ہے. ٹارگٹ ایک تو یہ ہے کہ جی جو ڈاکو پکڑنے کا عمران خان نے کہا تھا, آپ سب کو پتا ہے ڈاکو کون ہے, کن کو پکڑنا ہے. اور دوسرا آگے بلدیاتی الیکشن آنا ہے, وہاں پہ اس مد مقابل کی صفائی کرنی ہے. تو یہ کام کسی کے بس کا ہے, کسی کا نہیں ہے. وہ تو 2 سال کی اب ان کی ریٹائرمنٹ رہتی ہے, وہ ریٹائرمنٹ میں قوم کی پینشن بھی لیتے رہیں گے اور جو مرضی کرتے رہیں گے. تو یہ ہمارے بیوروکریٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر کرج ہونی چاہیے کہ وہ پہلے انکار کریں. جی فیصل صاحب. دیکھیں جہاں لیڈر کی گرفت کمزور ہوتی ہے وہاں تنظیمی جو ہے ڈسپلن نہیں ہوتا, جہاں تنظیمی نظم و ضبط نہیں ہوتا
وہاں اس طرح کے جو ہے وہ مسائل جو ہے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ لوگ جو ہے اتنا کھلم کھلا جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں. اب آپ کل جو دیکھیں نا، کل ٹی وی میں بیٹھ کے جو ہے جو فورسز کے افسران جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کس طرح الزام لگا رہے تھے. یہ تو جو تنظیمی جو انتظامی جو بد انتظامی ہے اس کی وہ بدترین مثال جو ہے. تو کل دیکھنے ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی اپنی صحافتی زندگی میں نہیں دیکھا کہ فورسز کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے اپنے افسران کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے گفتگو کر رہے تھے. لیکن یہ منظر بھی ہم نے کل اس حکومت میں دیکھ لیا. لیکن سارا ملبہ جو ہے وہ بوزدار صاحب پہ گرا دینا کہ بوزدار صاحب کی حکومت سے نہیں چل رہی ہے، بوزدار صاحب کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ معصوم آدمی کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے. وفاقی حکومت کون سا جو ہے وہ درست سم میں چل رہی ہے، وفاقی حکومت کون سے ایسے نتیجہ خیز کام کر رہی ہے، کے پی کے میں کون سی حکومت جو ڈیلیور کر رہی ہے، سندھ میں کون سی کر رہی ہے، بلوچستان میں کون سی کر رہی ہے. جیسے پورا پاکستان چل رہا ہے ویسی پنجاب کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ بلدار صاحب کیونکہ ہلکے آدمی ہے، کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک ہلکا آدمی بھی اس پوزیشن پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ سب کا جو ہے وہ تیروں کا نشانہ بنے ہوئے. اب ہر جگہ سمجھ لیں بوزدار ہی بیٹھا ہوا ہے، پورا پاکستان جو ہے بوزدار ہی چلا رہے ہیں اس وقت. چلیں جی شکیل انجم صاحب. ایک تو دعا دیکھیے کہ یہ جو آواز اٹھنے والی بات آپ نے کی ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. جب سے انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی. اور اس پہ یہ کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو بزدار صاحب صوبے کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ آئی جی کا تبادلہ ہو گیا ہے، ایک ایشو کھڑا ہوا، تو آئی جی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی ڈیسیژن لیا ہے گورنمنٹ نے، اس کا یہ پروگیٹو ہے کہ یہ آئی جی کا پروگیٹو نہیں ہے، یہ چیف منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ کس سیٹ پر کس کو لگانا ہے. تو وہ روٹ کے 3 دن کے لیے گھر بیٹھ کے کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. بزدار صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں اور اپنی ایک عددی اکثریت جو ان کے پاس بہت کم ہے پنجاب میں بھی، اور وہ اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اپنے ایم پی ایز کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور انہوں نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 70 سالوں میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکا. تو بزدار صاحب نے یہ فیصلہ فوری طور پر کر دیا اور یہاں پر رول آف بزنس بھی بنا دیے، بجٹ بھی علیحدہ کر دیا اور سیکٹریز کی تعیناتی بھی کر دی. تو یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ اگر کوئی کمزور شخص ہو تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے. تو بزدار صاحب نے یہ فیصلے کیے ہیں اور وہ بہتر انداز میں. شکیل انجم صاحب لگتا ہے سانو کہ میڈیا پر تواڈے لو پھر نہ ہی سمجھیے نا اسی. میری گل سن لو، میری گل سن لو. تسی بزدار ساڈے مطلب کہ اگلے 3 سال اسی جتیاں کھانیاں نے. میں تانوں دسدا نا، میں بتاتا ہوں کہ بزدار صاحب نے کوئی 10-12 کیمپ آفس نہیں بنائے، کوئی روزانہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے وہ جو ہے اپنی خود نمائی نہیں کرتے. انہوں نے تصویر لوائی جے ویسے بارش وچ نا تصویر اتاری ہے انہوں نے. اے دیکھ تانوں بڑی میں مزیدار خبر دے رہا جی. لانگ شوز نہیں پائے، تسی گل بھی کر سکتے ہو سر، تسی اودی گل کر سکتے ہو جناب والا کہ انہوں نے بارش وچ لائے. چوئی صاحب نہ لانگ شوز پائے نے نہ ہیٹ سی. بھئی انہوں نے لیٹ پان دی لوڑ نہیں سی. ایک باری گڈی چ بیٹھ کے دیکھیا انہوں نے پانی جو لنگے نے گڈی دے وچ نا بڑا اچھا لگا سانوں. کروزر میں ایک دفعہ لفٹ بھی دی. نہیں تسی یہ بھی گل کر سکتے ہو. ہیٹ بھی کوئی نہیں سی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی، کو بتا. ٹھیک ہے جی، بریک لے رہے ہیں ہم، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کا ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے، ماضی کے غلط فیصلوں سے ملک کو نقصان پہنچا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. اسی طرح سے لیگی رہنماؤں کے بھی بیانات آئے ہیں. ہمارا سوال یہ ہوگا، کیا ملکی بحران کے ذمہ دار صرف ماضی کے حکمران ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. تو جو میں نے سبسڈیز کے اوپر جو پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹلی، تو وہ تو بالکل ایک اور قسم کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں. وہ تو وہ لوگ سبسڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو پہلے بڑے طاقتور ہیں، کیونکہ ایونچولی یہ جو ہم سبسڈائز کرتے ہیں یہ سبسڈی کہیں سے تو دیتے ہیں اور وہ سبسڈی چلی جاتی ہے قرضوں کے اوپر اور وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں. تو قرضے تو ایونچولی دینے ہیں. تو جب آپ قرضے دیتے ہیں تو وہ سارا جو قوم کا جو پورا پول ہے اسی میں سے پیسہ نکلتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کیا اور ایک بار پھر تمام مسائل کا ذمہ دار انہوں نے ماضی کے حکمرانوں کو کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں غریب طبقے کی بجائے طاقتور طبقہ سبسڈی لے رہا ہے. جبکہ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے حکومت کو 2 سالہ کارکردگی کے موازنے کا چیلنج کر دیا ہے. اسی مناسبت سے آج کا تیسرا بڑا سوال ہے. عامر الیاس رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کوٹ کیا، آپ سمجھتے ہیں کیا ملکی بحران کے ذمہ صرف ماضی کے حکمران ہیں؟ چونکہ یہ تو کافی عرصے سے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اور ان کے تئیں ذمہ داریاں ساریاں
पुरानी हुक्मरानों की हैं और 2 साल पुराने हुक्मरान तो इमरान खान साहब भी हो चुके हैं। चलें, उन्हें ये बात तो पता चल गई कि जो ताकतवर लोग हैं वो सब्सिडी ले रहे हैं और वो इनसे भी ले गए जिनके केस अब इन्होंने खुद शुगर कमीशन में निकाल लिए हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जब इनको ये समझ आ गई है तो फिर ये उस सब्सिडी को रोकेंगे भी और आइंदा गरीब आदमी तक बराह रास्त सब्सिडी का कोई रास्ता बनाएंगे, क्योंकि अभी 3 साल मौजूद हैं। तो 2 साल में जो इन्होंने भी आके अमीर तरीन लोगों को, यानी जहांगीर तरीन नहीं, अमीर तरीन लोगों को पैसे दिए हैं, वो वापसी का भी कोई, लेकिन उसके बदले में हमें तो चीनी 110 रुपए में पड़ गई। तो फैसला कर लें कि इस चक्कर में और ना हमारे से छीन लें। जी फैसल साहब, ये भी तय होना चाहिए कि ये पुराने हुक्मरान जो हैं वो कब तक जो है वो पुराने रहेंगे और नए हुक्मरान जो है वो कब तक जो है पुरानों के खाते में जो है वो चीज़ों को जो है वो डालते रहेंगे। बहरहाल हुकूमत को वो डिलीवर करना चाहिए। सब्सिडी ताकतवरों को दे रहे हैं, कमज़ोरों को दे रहे हैं। एक आम आदमी तो इन चीज़ों के मायने भी नहीं जानता कि सब्सिडी किस बला का नाम होती है। जिसको भी दे रहे हैं आम आदमी तक जो है भाई आप गुर्बत ख़त्म कर दे, बेरोज़गारी ख़त्म कर दे, महंगाई ख़त्म कर दे, बाकी आपने जिसके साथ जो करना है, किसी को फेवर करना है, किसी को नुकसान पहुँचाना, जो चाहे करें। आम आदमी की ज़िंदगी जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में। शकील अंजुम साहब, देखें ये अब तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी मान लिया कि उन्होंने जो सब्सिडी पाकिस्तान में ले रहा था वो ताकतवर तबका है और वो ताकतवर तबका इस वक्त वज़ीर आज़म के दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ मौजूद है। तो ये बात तो उनको समझ आ गई। अब अगली बात ये है कि जो गरीब आदमी हैं उन तक ये सब्सिडी किस तरीके से जाएगी उसका भी फार्मूला बना लें ताकि गरीब आदमी की ज़िंदगी भी कुछ आसान हो जाए। जी अमजद शेख साहब, ये बात दुरुस्त है कि पिछली हुकूमतें इसकी बहुत सारी तबाही की जिम्मेदार हैं और चूंकि इमरान खान साहब के ऊपर तो पहले दिन से ही कि नाअहल हैं ये कहा जाता रहा, तो वो नाअहली का अभी कोई नमूना नहीं सामने आया था कि ये राग अलापना शुरू हो गए थे कि जनाब ये नाअहल है। अब बात यह है कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी का ही है। $95 बिलियन कर्जा वो छोड़ के गए थे, वो अदायगी के काबिल मुल्क नहीं है। उस कर्जे को उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। अब कर्जा पड़ रहा है, जब इनके 5 साल खत्म होंगे तो अगली हुकूमत आके इनको भी उसमें शामिल कर लेगी और यही होगा कि माजी के हुक्मरानों ने ये किया है। क्योंकि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक कंसेंसस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी सारी मिलकर बैठ के फैसला करें, क्योंकि बहुत सख्त फैसले करने होंगे, वो ये करते नहीं, ऑपोजिशन को साथ शामिल नहीं करते। तो नतीजा ये है कि ये राग चलता ही रहेगा 5 साल बाद। इनके बाद भी आगे हमें सुनने को यही मिलेगा कि माजी के हुक्मरानों ने तबाही की, क्योंकि ये कर्जों में मजीद इजाफा करके जा रहे हैं, ये कोई कम नहीं कर। ठीक है जी अयाज खान साहब। अच्छा, होता तो यही रहा है। ज़ाहिर हम आज इस हालत पे पहुंचे हैं तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसकी जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं सब्सिडी वाले, ये हमें तो शुरू से पता है कि इस मुल्क में जो अफोर्ड कर सकता है वो उसको चीज़ मुफ्त भी मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है। जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए मसाइल होते हैं। मुझे ये खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता चल गया, शायद अब कुछ कर लें। जी लतीफ़ चौधरी साहब, अब अयाज साहब को खुशी हुई है तो ज़ाहिर है मुझे भी बहुत खुशी हुई। वैसे भी हमारी खुशकिस्मती ये है कि इमरान खान की सूरत में हमें पाकिस्तान में पहला वज़ीर आज़म मिला है जो खुद बहुत बड़ा मुदब्बर भी है। उन्होंने जो माजी के हुक्मरान लफ्ज़ कहा है तो मुझे उसमें ये समझ आई है कि अगर तो उन्होंने ये पिछले हुक्मरानों पे बात की होती तो फिर माजी करीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। तो वो क्योंकि अब मुदब्बर हैं तो उन्होंने माजी में किया है। तो मैं आज वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की भी बड़ी मॉडल कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है शायद अब वो मदीना मॉडल से भी खुद को निकालना चाह रहे हैं। तो उनसे सिर्फ एक मशवरा ये है कि आप सिर्फ इतना काम कर लें कि जनरल अयूब खान के दौर में जब वैक्यू ट्रस्ट बना है, वैक्यू ट्रस्ट के तहत जो प्रॉपर्टियाँ आई हैं वो किन किन को अलाट हुई हैं, और जब पाकिस्तान बना है और उससे पहले यानी जो आज का ज़मान पार्क है और इससे इर्द गिर्द की दीगर आबादियाँ हैं, ये किस तरह अलाट हुई हैं, कौन हुए हैं, तो मेरा ख्याल है इनका बहुत बड़ा कारनामा तारीख में लिखा है। मुल्की बहरान के जिम्मेदार सिर्फ माजी के हुक्मरान हैं। राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।